बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली तब्दीलियों पर भी बातचीत होती है, इसी तरीके से सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि अहम डेवलपमेंट सामने आई, जहाँ पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बातचीत भी की गई है, मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब एक सिलसिला जो हम देख रहे हैं कि मंजर आम पर आया, जहाँ पर हम देखते हैं कि जी सिर्फ बॉर्डर्स की ही बात नहीं, बॉर्डर्स मैनेजमेंट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारी जो मादनी वसाइल हैं उससे किस तरीके से इस्तिफादा हासिल किया जाता है। खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला इसी पर रहेगा। वहीं तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती राहदारी के हवाले से भी आपको बता रहे हैं कि जहां तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, वहीं दूसरी जानब देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, लेकिन अब भी इम्कानात ये नजर आ रहे हैं कि तुर्खम जो बॉर्डर है वो बहुत जल्द खुल जाएगा। लेकिन इसमें भी बड़ी कंडीशन सामने आ रही है, जहां पर वफाकी वज़रा की जानिब से भी और वज़ीर दिफा की जानिब से भी काफ़ी कुछ कहा गया है। इस पर खुसूसी गुफ्तगू रहेगी। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया असद महमूद साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। असद महमूद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब पाक अफगान ताल्लुकात प्रीवियसली देखें अदवार में तो पाक अफगान ताल्लुकात का सिलसिला बड़ा मुख्तलिफ नजर आया, अब बड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है, अब मुज़ाकरात का सिलसिला भी है। किस तरीके से सर आप देखते हैं ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है एक तो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को ना जो अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी कि नहीं वो तो बड़े इनविंसिबल हैं, वो तो बड़ा ये है और उनकी तो बड़ी अस्करी कुव्वत है और ये है। मेरा ख्याल है एक तो ये पिछले चंद दिनों के अंदर उनके एक तो सारे सिचुएशन, मेरा ख्याल है ये उनका दिमाग था वो बिल्कुल क्लियर हो गया और उनको पता चल गया कि हाँ क्या क्या एक लिहाज से हालात है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत अगर पिछले नॉट 20-25 सालों से बल्कि ऑलमोस्ट अगर 40 सालों से जो जिस तरह अफगान लोग इधर पाकिस्तान आए और आपने उनकी मेज़बानी की एक लिहाज से ऑलमोस्ट को 45 साल को छोटा पीरियड नहीं होता। और जब दिल किया मतलब उनका एटीट्यूड, उनका रवैया, उन लोगों का बातचीत, ये अफगानी जब बाहर होते हैं उनका सारा रवैया सब लोगों ने देखा। और फिर अफगान फॉरेन मिनिस्टर्स इन इंडिया और इधर से इन्होंने पाकिस्तानी जो हमारी सरहदी चौकियां उनके ऊपर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। तो और फिर जिस तरह आपने उसको रिटेलिएट किया और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड एंड एयर ट्रूप्स, जिस तरीके से आपने चुन चुन के सारे निशाने मेरा ख्याल लगाए हैं, तो दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर, उनको भी क्लियर हो गया। और मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी ना, क्योंकि इंडिया ने एक बेट के तौर पे उनको आगे एक लिहाज से भेजा था, प्रॉक्सी के तौर पे आप उसको कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है काफी हद तक उनके एक लिहाज से कॉन्सेप्ट अब उनको क्लियर हो जाना चाहिए, या उनके जहन में जो परसेप्शन बनी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, पाकिस्तान के लोगों की, तो आई थिंक अब पुलों के नीचे से बेताशा पानी एक लिहाज से गुजर चुका है। एंड वी एग्जैक्टली नो कि हाँ अब हम कहाँ खड़े होते हैं और हमें क्या करना है या क्या करना चाहिए, ये किस तरीके से ये जो दरअंदाजी होती है पाकिस्तान के अंदर और टेररिस्ट भेजे जाते हैं, टेररिस्ट आते हैं वहां से अफगान सॉइल से, और सारी दुनिया को भी पता है कि हाँ वो जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अंदर ये जो जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें थी, ना सिर्फ ये कि उनको एक लिहाज से महफूज पनाहगाहें उनकी मौजूद थी, बल्कि उनको एक लिहाज से शेल्टर मिला हुआ था। तो अब ये सिचुएशन सारी क्लियर हो गई है। अच्छा, उसी के साथ मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि ये इस नॉट पाकिस्तान, मेरा ख्याल है अब अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के सोचने की बात है कि वो अपने मुल्क को किस तरह किसके साथ एक लिहाज से लेके चलना चाह रहे हैं। यानी आप ये देखें कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ये सारी सरहद बंद कर देते हैं, भी हमारे साथ किसी तरह की कोई तजारत नहीं करते, देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर दे गोइंग टू डू। तो अब लेट्स होप सो कि ये जो आप कहते हैं कि सीज फायर हुआ है और 25 तारीख से इनके हमारे और फिर अफगानिस्तान जो हुकूमत है उनके मुज़ाकरात आगे आपको अंकारा में आप देखेंगे, तुर्की में, वहाँ तुर्की उनकी मेज़बानी करे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये अगर वो बेहतर पुरअमन पड़ोसी बन के रहेंगे, और हमारी तो उनसे एक ही रिक्वायरमेंट है कि भाई हर वो ग्रोह या दहशत गर्द जो हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी सूरत भी आपकी सरजमीन को इस्तेमाल ना करें, और ना वो कह सकते हैं आपके अफगान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स। हमने तो उनसे और कोई चीज नहीं मांगी, कोई पैसा, कोई जगह उधार किसी तरह का। हमारी तो एक ही रिक्वायरमेंट है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, मैं समझता हूँ दुनिया का कोई मुल्क भी
اس طرح کے ہمسائے کے ساتھ پھر اسی طریقے سے سلوک کرے گا جس طریقے سے اب پچھلے چند دنوں کے اندر پاکستان نے پھر افغانستان کے ساتھ کی ہے۔ اسد محمود صاحب، 30 سال ہم نے دیکھے، 30 سال میں 30 لاکھ افغانیوں کو پاکستان میں پناہ کے لیے جگہ دی گئی، روٹی کپڑا مکان دیا گیا، ایسے میں اس کے اگینسٹ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مودی کی گود میں بیٹھ کر پاکستان پر حملے کیے گئے، ایسے میں دوسری جانب جب تجارتی راہداری کی بات آ رہی، ایک جانب دہشت گردی کا خاتمہ چاہ رہے ہیں، دوسری جانب تجارتی راہداری چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے کنٹرول کریں گے بارڈر مینجمنٹ کو؟ کس طریقے سے سر آپ دیکھتے ہیں کہ تجارتی راہداریاں کھل جاتی ہیں اور ایک جانب ہمیں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہے کیا؟ دیکھیے یہ میکنزم ایک خیال سے پہلے بھی چل رہا تھا نا، تو یہ تو نہیں تھا کہ دہشت گرد یہاں سے آتے تھے، لیکن آئی تھنک یہ بڑا ڈیپ روٹیڈ ہے۔ اٹس ناٹ اونلی 30 ایئرس کی، میں سمجھتا ہوں مختار صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں، میں تو اس کو 1978 آن ورڈ لے کے چلتا ہوں، اور اگر اس سے پہلے کی بھی بات کریں 47 سے لے کے اور 78 تک، تو سارے پیریڈ کے اندر بھی اٹ واز اونلی دی افغانستان ایک ایسا ہمسایہ تھا کہ ان کی سکسیسو حکومتیں جو تھیں وہ پاکستان کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کر رہی تھیں، اور چاہے آپ وہ سرخ ٹوپی کی بات کرتے ہیں، یا آپ پشتون بیلٹ کی بات کرتے ہیں، یا پھر پشتون تحریک کی آپ بات کرتے ہیں، مطلب انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اور آپ یقین مانیے، میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پختون کس طرف زیادہ ہیں، تو یہ تو سب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر 5.5 پونے 6 کروڑ پختون ہیں، تو اس لحاظ سے تو کابل تک اگر دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ پختون ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ اقلیت کو اپنے اندر ضم کر لیتی ہے نا، تو مقصد یہ تو ایک عجیب ہی ایک منطق ہے نا، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ان کی افغان انٹرم گورنمنٹ کی، جہاں آپ نے بارڈر مینجمنٹ کی بات کی ہے، میرا خیال ہے ہمیں پاکستان کی سائڈ پہ تو ہمیں کسی طرح کا کوئی ایک لحاظ سے ایشو نہیں ہے۔ ہمیں اب بڑا سیریسلی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ بالکل آپ بارڈر کو مینج کرنا ہے، کسی صورت کے اندر سے وہاں سے در اندازی نہ ہو سکے، وہاں سے ایسے لوگ نہ آئیں کہ کسی طرح ان کی ایون پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوں۔ ہمیں بہت کیئرفلی ان ساری چیزوں کو 2+2 کرنا ہے، اور وہ تمام لوگ جو کہ انٹر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اب تو ایک ویلڈ ویزا سسٹم ہے نا، اس کے تحت ان کو ایک لحاظ سے آنا چاہیے۔ وہ ایسا تو نہیں کہ مطلب جو شخص اٹھے گا تو وہ پاکستان کی طرف اب چل پڑے گا۔ Now the things are, I think, going to be very, very serious، اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے اس سے پہلے سر متعدد بار اس سے پہلے بھی اسی طریقے کے بیان بازیاں تو سامنے آئی ہیں، مذاکرات کی پیشکش بھی کی گئی یا مذاکرات کیے گئے۔ ملا عمر جو کہ تحریک طالبان کے سربراہ تھے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے دھماکہ کر کے دنیا کی طاقت کو چھوڑ کر اسد آقا کا حکم تسلیم کیا، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن اب اگر ہم مذاکرات دیکھ رہے ہیں تو پہلے بھی اس طرح مذاکرات ہوئے، افغان پاک بارڈرز کے ساتھ ساتھ دوستی کے جو سلسلے تھے اس پہ ہم نے بڑی کامیابی بھی حاصل کی، اب بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ کیا آنے والے وقتوں میں ہم ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے پراپر طریقے سے؟ I wish so we are able to control it. Why? Because دیکھیں نا، اگر آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ملا عمر کا یہ کہنا ضرور تھا کہ جی اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا تو اٹ از کنسیڈرڈ کہ افغانستان کے اوپر حملہ ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرسنالٹیز کے بدلنے سے پھر آپ کی پرائورٹیز، حکومتوں کی، لوگوں کی، گروہوں کی، وہ پرائورٹیز تبدیل ایک لحاظ سے ہوتی جاتی ہیں۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر اس سے پہلے پاکستان نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے we should get into dialogue، اور ہم کسی صورت کے اندر بھی ان کو یہ کنونس کر سکیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، در اندازی ہو رہی ہے، تخریب کار آ رہے ہیں، دہشت گرد آ رہے ہیں، دہشت گردوں کے وہاں پر سیف ہیونز ہیں، وہاں پہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹریننگ کیمپس ہیں ان کے، اور پھر ان کو ویپنز سپلائی کیے جاتے ہیں، پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے حتی الوسع کوشش کر کے دیکھ لی۔ میں آپ یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے ایک ہلکا سا 2-3 دن کا جس کو جو ایک جھٹکا نہیں تھا، یہ ان کو صحیح والا جولٹ دیا ہے آپ نے ایکچولی افغان انٹرم گورنمنٹ کو۔ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بیسیکلی انہوں نے ہی لڑنا ہے، ان کی جگہ کوئی اور تو ایک لحاظ سے آ کے لڑے گا نہیں، اگر کوئی اور بھی آئے گا تو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہونا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نا ایک بالکل ان کو کلیئر ایک لحاظ سے ویو دیا. دیکھیں نا, اگر آپ کو یاد ہو کہ خواجہ آصف کو, حالانکہ میں ناقد رہا ہوں ان کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہی ڈیڈ ونڈرفل. انہوں نے بڑا بہتر طریقے سے ان مذاکرات کو وہاں پہ کنڈکٹ کیا, اور دوحہ کے اندر, قطر کے اندر. اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں, افغان جو وفد تھا کہ نہیں جی وہ تو بارڈر تو ہے ہی کوئی نہیں ادھر, تو یہ انہوں نے کہا بھائی اگر بارڈر نہیں ہے تو آپ کے لوگ اگر پاکستان آتے تو پھر بارڈر نہیں, ہم بھی تو افغانستان کے اندر جائیں گے نا, ہم ہی سارا کچھ کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے ان کی اگر فہمی کو نا یہ دور ہونا چاہیے. یہ اس کو 77-78 ایئرز ہو چکے ہیں, اور ان کو سوچنا ہے کہ وہ کس پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. آیا ان کی کوئی جس کو کہتے ہیں مڈ ٹرم, لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کوئی پالیسی ایک لحاظ سے ہے؟ ان کو اپنے ملک پہ, اپنے لوگوں پہ فوکس کرنا ہے. لاکھوں کے قریب جو لوگ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں, ان کو بسانا ہے انہوں نے. تو اس بجائے اس کے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح, اور پڑوسیوں میں بھی کون, پاکستان آج اس لحاظ سے آتا ہے. یعنی آپ صرف یہ دیکھیں پاکستان کے علاوہ 4 اور ممالک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ. ادھر تو کسی طرح کا کوئی پرابلم, بالکل بھیگی بلی کی طرح ایک لحاظ سے بنے ہوتے ہیں. سی وٹ از ایران ڈوئنگ بیسیکلی ود افغان, وہ ذرا سا اٹھتے ہیں تو اٹھا کے وہ گولیاں کھول کے فائر کر دیتے ہیں نہتے لوگوں کے اوپر بھی, بیکاز دے ڈونٹ لائک کہ somebody should interfere or enter into the area of Iran. تو یہاں وہ ایسا لگتا ہے جی کہ کیونکہ ہماری پچھلی حکومتوں کی ایک لحاظ سے یہ پالیسی تھی, اس نے تو بڑا نقصان دیا ایک لحاظ سے پاکستان کو. اور اگر میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بالکل لک آفٹر کرنا چاہیے تھا ان کا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کو بھی باقی لوگوں کی طرح ان کو کیمپوں کے اندر رکھنا چاہیے تھا, ان کو پورے پاکستان میں نہیں پھیلانا چاہیے تھا. آپ بلیو کریں کہ اگر اس وقت پاکستان میں فرض کریں 100 جرائم ہوتے ہیں, تو اب تو کیونکہ کافی افغان جو ہے واپس چلے گئے ہیں, اس میں سے 50 سے 60% شیئر جو تھا وہ تو بیسیکلی افغانوں کا ایک لحاظ سے آتا تھا. نو, ہم یہ کہتے ہیں, اینڈ مختار صاحب میں یہ بالکل ویری کلیئر آن دس آلسو, ہمارا افغان عوام عام لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی تھے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو اسی طریقے سے مانتے ہیں. سر لیکن اگر یہ تمام صورتحال ہے, افغان ہمارے بھائی ہیں ہاں, لیکن وہاں سے جو دہشت گردی کے عوامل افراد پائے گئے جنہوں نے پاکستان پر حملہ کیا یا حملہ کرنے کی کوشش کی, جس کو نیست و نابود کرنے کے لیے پاک افواج اس کے ساتھ ساتھ آپریشن کیے گئے, لیکن یہ والا آپریشن جو کہ گزشتہ پچھلے ہفتے جب کیا گیا پورے کراچی کی اگر بات کریں, کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ افغان بستیوں سے لوگوں کو نکالا گیا. مختلف ہماری صحافی برادران ہیں جن کے توسط سے میں یہ بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں, اور بلکہ بتلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی چیکنگ کر کے اور جو دہشت گردی میں پائے گئے لوگ ہیں ان کو نکالا گیا, بلکہ ان کو بھی دربدر کرنے کی کوشش کی گئی جو پاک افغان مطلب ایک پچھلے عرصے سے پاکستان میں آ کے رچے بسے تھے, یہاں پہ ان کے کاروبار بھی تھے, تمام چیزیں تباہ کر دی گئی ہیں. تو سر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, ڈسکریمنیشن نہیں ہے یہ؟ نہیں, میں ایک آپ سے عرض کروں, اگر آپ نوٹ کریں کہ پچھلے آلموسٹ 2 سالوں سے جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, چاہے انٹرم گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد اب یہ حکومت ہے, انہوں نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا, ان کو ایک لحاظ سے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو کلوز کر کے, ڈسپوز آف کر کے یو شوڈ گو بیک. مختار صاحب یہ نہیں سارا کچھ ہو رہا تھا, اینڈ دیٹ واز دی ریزن. پھر ایک چیز آپ یہ بتائیے نا کہ ادھر سے پاکستان پہ اٹیک ہو رہے ہیں, پاکستانی فوجی, پاکستان کی پولیس, پاکستان کی ایف سی, پاکستان کے ہمارے نہتے عوام, بھائی بہن, بوڑھے بچے, وہ شہید کر رہے ہیں. ان کے پیچھے کون ہے؟ انٹرم افغان گورنمنٹ. اچھا, اور وہ کس کے بیہاف پہ کام کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اوپر. تو آپ بتائیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل بچتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں, ان کو کچھ نہ کہیں, ان کو نہ بھیجیں, لیکن باقی چیزیں جاری رہیں. مختار اٹ از ناٹ پاسبل یہ ساری چیزیں ہو سکیں. اچھا, انخلا کا معاملہ ایک جانب, اچھا دوسری جانب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاک افغان تعلقات تو ہم دیکھ رہے ہیں, افغانیوں کی بستیاں ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں اب بھی آباد ہیں. ایسے میں ایک اور مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ آتا ہے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کا. ہم اگر دیکھیں کہ شناختی کارڈ اور قومی شناختی کارڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ افغان جو لوگ ہیں ان کی شہریت کا معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے میں ہم نے بھی دیکھا کہ جو افغان شہری ہیں ان کی پاکستان کی موجودگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو شناختی کارڈ بنائے گئے, پھر یہ بھی کارکردگی پر سوال نشان نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہماری پوری گورنمنٹ کی مشینری, اٹ از ناٹ اونلی, اگر میں نادرا کی بات کرتا ہوں, وہ بالکل اس کے اندر وہ کرپٹ عناصر موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان کو نہ صرف یہ کہ سی این آئی سی بنا کے دیے گئے,
انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی حاصل کر لیے. اب یہ بھی ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ کرپٹ عناصر ہیں نادرا کے اندر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ان کا سسٹم اتنا بہتر ڈیوائس کیا گیا ہے نادرا کا کہ جب فرض کریں آپ موجود ہیں, اوکے پیور پاکستانی ہیں, آپ کی پوری فیملی کی ٹری رائٹ فرام دی بگننگ اٹ از اویلیبل. ویئر ایز اس طرح کے کیسز کے اندر آئی ٹی کارڈ تو بن جاتا ہے, وہ فیملی ٹری تو اویلیبل نہیں ہو سکتی نا. وائی بیکاز اس کو کسی فیملی کے ساتھ انہوں نے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس طرح کی کارڈ سے کام نہیں چل سکے گا. جو اوریجنل پاکستانی جو پاکستان کے شہری ہیں وہی یہاں پر رہ سکیں گے. اگر اس طرح کے جعلی شناختی کارڈ ہیں تو وہ سب کے سب آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کینسل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح. اچھا, دوسری جانب آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اور یہ آئی ایس پی آر کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے جی ایچ کیو میں 70ویں نیشنل ورک شاپ میں یہ شرکا سے خطاب کیا. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ جو نے کہا کہ آرمی چیف نے نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور بااختیار بنانے میں سول سوسائٹی کے مثبت کردار کو بھی خوب سراہا ہے. سر, کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ؟ دیکھیں, ابھی مئی کے مہینے میں جس طریقے سے انڈیا نے شرارت شروع کی, پاکستان کے 4 سے 5 شہروں کے اندر میزائل پھینک دیے. اس کے بعد وہ ڈرون کی ایسی لہریں سینکڑوں کی تعداد کے اندر پاکستان کے اندر آئیں, انڈین ایئر فورس کی موومنٹ, یہ ساری چیزیں. تو واٹ ہیپن, مطلب اس ساری اسٹریٹجی کس کی تھی؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تھی. اور آپ کبھی سوچئے جب انڈیا نے یہ سارا ایکشن کیا پلان کر کے پاکستان کے اگینسٹ, تو ایکچولی وہ 98% ان کا ذہن تھا کہ ہم یہ سب کچھ جیت چکے ہیں, 2% تو صرف ایکچولی ہم نے ایگزیکیوشن فیز کے اندر جائیں گے. اینڈ واٹ ہیپنڈ کہ کیا ان کا ایگزیکیوشن فیز ہونا اور کیا ان کا پرسپشن تھا, ان کا ایکچولی پاکستان کی مسلح افواج نے پوری دنیا کے اندر مودی کا منہ کالا کیا, انڈین آرم فورسز کا منہ کالا کر دیا ہے. نو اسٹل آئی وڈ سے اس کے پیچھے تو آپ ہر چیز کے پیچھے دیکھتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو. دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو, اتنے اس سے پہلے بھی بڑی دنیا کے رہ کر گئی ہے پاکستان کے اندر. نو, جس طرح کا ایکشن آپ نے کیا افغانستان کی سرحد کے اوپر, پاکستان افغانستان کی سرحد کی میں بات کرتا ہوں, اور پھر جس طرح سے چن چن کے آپ نے وہ تخریب کاروں کے, دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا کہ وہاں پر عام افغانی کسی طریقے سے کوئی کولیٹرل ڈیمیج کا حصہ نہ بن جائے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کی ایئر فورس کو, آپ کی آرمی کو, اور اس کے پیچھے اگین جی مائنڈ کس کا ہے؟ مائنڈ تو ڈیفینیٹلی ہمارے آرمی چیف کا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کا, جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ مئی سے پہلے, بیکاز دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ مختار صاحب, جی, کہ مئی سے پہلے پوری دنیا کیا سوچتی تھی, مڈل ایسٹ, یورپ, امریکہ, انگلینڈ, یہ ایشیا کے اندر پاکستان کا کیا پرسپشن تھا, پاکستانیوں کے بارے میں لوگ کیا سوچتے تھے, پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں کیا سوچتے تھے. واٹ ہیپنڈ امیڈیٹلی آفٹر دیٹ, جب آپ نے انڈیا کو صحیح معنوں میں دھول چٹوائی, ان کو لٹا دیا, ان کا منہ کالا کیا اور ان کو نقصان پہنچایا. اور ان کی جو ایک ہوتا تھا نا, ایک کانسیپٹ ان کا تھا کہ نہیں جی ہم تو وی آر انونسیبل, ہمیں تو کوئی کچھ چھیڑ نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے ان کو ٹیک آن کرنے کے لیے. اور اس کے بعد آپ نے دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا. لائک وائز اب جب ایون افغانوں کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جی نہیں ان کے ساتھ تو بہتری یہی ہے جی کہ یہ تو بڑے سورما ہیں, یہ تو کسی کی سنتے نہیں, یہ تو کسی کی مانتے نہیں, ان کے اوپر تو کوئی حکومت نہیں کر سکا. ان کی ذرا ہسٹری تو دیکھیں افغانستان کی, اور کس طریقے سے کیسے لوگ باہر کے لوگ آ کے ان کو ایک لحاظ سے رول کرتے رہے. تو اور پھر اگر یہ بھی بات کرتے دیکھیں باتوں سے, کیونکہ بات نکل رہی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے. ڈو یو تھنک دے ور کیپیبل کہ یہ رشیا کو یا امریکہ کو اس طریقے سے ڈیفیٹ کر سکتے؟ ہیڈ پاکستان ناٹ بی دیئر بیہائنڈ دوز پیپل. تو اس کے ساتھ جس طرح اب آپ نے ان کو ٹیک آن کیا, ان کو ٹیکل کیا, ان کو سمجھایا کہ دس از یور پلیس اینڈ یو ہیو ٹو لیو لائک اے گڈ نیبر اینڈ آفٹر دیٹ لائک اے گڈ مسلم کنٹری, دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. یہ انڈیا کے اشاروں کے اوپر, انڈیا کے
चंद अरब रुपयों के ऊपर आपको उछलने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसका Mind मतलब ये your हुआ own कि business। पाकिस्तान को सिर्फ बैरूनी तौर पर दहशतगर्दी नहीं बल्कि अंदरूनी दहशतगर्दी से भी नमर्द आजमा होने के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। यहां पर वक्त हुआ ब्रेक का। असद महमूद साहब हमारे से जुड़े रहिएगा और यहां हम ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, और ब्रेक से वापस आते हैं हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह से दहशतगर्दी से नंबरद आजमा होने के लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी जानिब राहदारी के मामला सामने आते हैं, जहां पे तुरखम बॉर्डर पर तजारती राहदारी बहाल करने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिर्फ और सिर्फ तुरखम बॉर्डर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए इस वक्त मौशी तौर पर पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है कि वो तमाम जो इदारे हैं और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं और इसके साथ साथ जो हमारी बैरूनी ममालिक उनके साथ बॉर्डर्स के साथ एक मैनेजमेंट के साथ राब्ते और इसके साथ साथ राहदारियों का तजारती राहदारियों का खुलना ज़्यादा अहम है। वहीं दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि आलमी मालियाती फंड्स IMF ने बड़ी एक खुशखबरी सुनाई है और वो कहती है कि ये जो साल है वो बेहतरी का साल होगा पाकिस्तान के लिए। IMF की मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। लेकिन ये तमाम तर रिपोर्ट्स तो सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे में तनख्वाहदार तबके से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां पर हमने देखा कि जुलाई से सितंबर तक 130 अरब रुपए के जो टैक्स है वो जमा कराया गया है, खास करके तनख्वाहदार तबकों की जानिब से। लेकिन ताजिर बरादरी की अगर बात करें और थोक फरोशों की बात करें तो बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से ये दुगुना बताया गया है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अतीक मीर साहब, माहिर माशियात भी हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अतीक मीर साहब, तमाम तर सूरत हाल पूरी मौशी तौर पर हम देख रहे हैं और वहीं अब भी हम देख रहे हैं कि IMF का जो एक कर्जा है उसकी अदायगियां तो बाद में होती हैं, लेकिन उससे पहले जो ढोल हम सुनते हैं जिसपे हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, हम तो कर्जे ले रहे हैं सर, मौशी बेहतरी कैसे आ रही है सर? देखिए, जब हालात बुरे होते हैं तो फिर हुकूमत को भी एक ढंडोरा पीटना, गलत परसेप्शन पेश करना, क्योंकि जब कभी भी कोई भी शोबा कमजोर होगा तो सबसे पहले जो सवालिया निशान है वो हुकूमत है। हुकूमत से की पॉलिसीज को हमेशा तनकीद पे रखा जाता है। यही सबब है कि मौजूदा हुकूमत ने तो एक ही रास्ता संभाल रखा है कि मईशत बेहतरीन है, दुरुस्त समत जारी है और GDP वो 4% से ऊपर जाने के इम्कानात हैं। महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे आ चुकी है। तो इस तरह की जो बातें सरमायाकारों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है, ये जितने भी इशारिये हैं उसका उलट हुकूमत पेश करती है। यानी जाहिर में कुछ है, बज़ाहिर नब्ज़ें डूब रही है मरीज की और रिपोर्ट सब ठीक बेहतरीन पेश की जाती है। अब आप देखें, कोई भी मुल्क दो सूरतें होती हैं कि अगर तरक्की करता है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है और अगर तबाह होता है तो उसकी भी वजह क्या है जी। पाकिस्तान ऐसे ममालिक में से है जिसकी मईशत की शरह नमू इस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद 1% भी ना हो। जो मैं मार्केटों का हाल देखता हूँ, जो मैं इस वक्त इंडस्ट्रीज को देख रहा हूँ, जो सरमायाकारों का मैं विजन देख रहा हूं कि वो क्या चाह रहे हैं, उनके जहनों में क्या है, वो बिल्कुल भी पैसा पाकिस्तान में निकालना नहीं चाहते। ये तो है एक इसकी वजह कि मईशत के लिए जो तरक्की के रास्ते हैं वो तो हो गया मसदूद। अब पाकिस्तान की तरफ 3 ममालिक ऐसे हैं जहां से माजी में पाकिस्तान ने तिजारत की और पाकिस्तान को खासा फायदा हुआ। आज बदकिस्मती देखें, ईरान, भारत, अफगानिस्तान, तीनों ममालिक की सरहदों से बदतरीन तबाहकुन स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान से हमारा 60-65 करोड़ डॉलर तक का जो तिजारती एक सूरत हाल थी, जो ट्रेडिंग थी हमारी, वो अब बिल्कुल बंद हो चुकी। इस वक्त देखिए, बहुत सारे फल सब्जियां जो अफगानिस्तान से आती थी जी। वो कितनी महंगी हो गई। हम एक्सपोर्ट करते थे अफगानिस्तान को सीमेंट के अलावा बहुत चीजें, जो पाकिस्तान से कीमती पत्थर जाता था, इस पाकिस्तान से भी बहुत सारी निबातात अफगानिस्तान को जाती थी। तो वो रास्ता भी अब बंद हो गया। अब स्मगलिंग
جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے افغانستان ایک آئیڈیل ہے، کیونکہ ڈیفینس لائن بہت بڑی ہے، کوئی میرا خیال ہے کوئی 20 کلومیٹر کے قریب یا اس سے زائد ہی ہوگی، کہ جہاں اس چیز کو روکنا بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر جو لوگ بھی روکنے کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی بہت بڑا ایک ان کی تجارت ہے۔ ایران سے جس طرح پیٹرول آتا ہے اب بھی آ رہا ہے، ان گنت اشیاء آتی ہیں اب بھی آ رہی ہیں، بھارت کھوکھرا پار دیگر یہ راستوں سے بہت سامان آتا ہے۔ دیکھیں بھارت سے مکمل ٹریڈنگ بند ہے تو پھر بھارتی اشیاء سے مارکیٹیں بھری ہوئی کیوں ہیں؟ اسی طرح افغانستان سے بھی۔ تو اس کی روک تھام میں حکومت کی ناکامی ہے۔ جب آپ سرمایہ کا زیاں نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ زیاں ہے سرمایہ کا کہ جس طریقے سے اسمگلڈ آئٹم سے مارکیٹیں بھر جائیں اور مقامی طور پر انڈسٹری بند ہو جائے، تجارت میں جان نہ رہے، سرمایہ کار ہاتھ اٹھا لیں، بیرونی سرمایہ کار پاکستان کا رخ نہ کریں، پھر سب سے بڑی بات پاکستان کا اسکلڈ وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، پاکستان کا سرمایہ کار پاکستان سے باہر سرمایہ لگا رہا ہے، پاکستان کا تاجر، پاکستان کی صنعت یہ بھی ملک سے باہر یہ کام کے خواب دیکھ رہے ہیں، بہت لوگ جا بھی چکے ہیں۔ تو اس میں حکومت کی جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح طلب ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جتنی اسکیمیں بھی انکم ٹیکس سے متعلق، سیلز ٹیکس سے متعلق پیش کی گئیں، کسی سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔ جب ملک بحران کا شکار ہوتا ہے تو بہترین جو آپ کو صلاح دینے والے لوگ ہیں وہ مقامی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، مقامی معیشت دان ہوتے ہیں۔ آپ کو آئی ایم ایف اس لیے کہتا ہے کہ آپ کی معیشت درست ہے، آپ کا مستقبل، آپ معاشی مستقبل بہترین ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو آدھا بجٹ آپ سے مل جاتا ہے، جو آپ پورے سال میں جو وفاقی بجٹ میں جو محصولات ہیں اس کا نصف آئی ایم ایف کو مل جاتا ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو اس لیے تبکی دیتا ہے کہ کوئی کتنا بھی جاندار خوبصورت بکرا ہو، اس کو ذبح کرنے سے پہلے جس طرح قصاب اسے ٹٹولتا ہے، اسی طرح پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے مالیاتی اداروں کو یہ تبکی ملتی ہے آئی ایم ایف سے۔ لیکن آئی ایم ایف نے کبھی بھی پاکستان میں معاشی بحران کو تسلیم نہیں کیا، جو اگر تسلیم کرے گا تو اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ پاکستان کو دینا پڑے گا کہ وہ قسط کم کرے جو سود کی مد میں وہ ہم سے لیتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسوں کا بوجھ کم کرے جو وہ نہیں کرے گا۔ تو یہی سبب ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اس چیز سے بے نیاز ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ ان کے لیے بہت آسان ہے، قرض مل جاتا ہے، قوم مقروض ہو جاتی ہے، ان کے للے تو للے چل جاتے ہیں، وہ اپنے 50 لوگ لے کر اس ملک سے آئے اس ملک چلے گئے، ادھر سے آئے تو سر حکومت یہ کہتی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ہم ریلیف فراہم کر رہے ہیں، تو آپ قرض جات میں اضافہ کریں یا آپ قرضوں کا ایک پہاڑ لگا دیں یا آپ معیشت کو درست پر لے کر چلے جائیں یا آپ اچھی خبریں دینا شروع کر دیں، لیکن ان دی اینڈ عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا۔ مہنگائی تو وہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، عوام کی قوت خرید بھی کم ہو گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی ابھی جو میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی کہ جی ٹیکسز کے نفاذ کے لیے 130 ارب کا جو معاملہ ہے وہ تنخواہ دار طبقے سے لیا، قوت خرید تو ویسی کم ہو گئی، تو تاجروں سے بزنس کون کرے گا؟ ایک عام عوام کیسے خریدے گا کوئی بھی چیز؟ خریدے نہیں گے تو اسی طریقے سے تاجر برادری یا جو بزنس ہے وہ بھی تو تباہ ہو گیا۔ دیکھیں میں کس دکھ کا رونا روں، میرے یقین جانے کبھی کبھی کلیجہ دل اچھل کے حلق میں آتا ہے۔ ابھی یہ کراچی کو دیکھ لیجئے، کراچی میں بغیر سوچے سمجھے آئی جی سندھ نے 190 دکانیں یہ کہہ کر سیل کر دیں کہ 4 سال پہلے سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ دیا گیا تھا کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی جگہیں پولیس فاؤنڈیشن کی جگہیں کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف محکمہ اوقاف مزارات مساجد کے اطراف جو دکانیں جو محکمہ اوقاف کے اندر میں ان میں تقریباً 3000 لوگ ہیں، ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی دکانیں ہم سیل کر دیں گے،
اس کا سر ہم کوئی متبادل فراہم کر رہے ہیں حکومت کے لیے؟ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں. 2 ماہ سے بیٹھے ہوئے دیکھیں، یہ کوئی آ کے دیکھے تو صحیح. جو یہ 2 ماہ میں لاس ہوا ہے، کیا یہ حکومت اس کا لاس پورا کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. حکومتوں نے تو مطالبات کے لیے سیلاب میں کوئی سندھ سیلاب میں ڈوب گیا. کسی نے پوچھا کہ کہاں سے کھاتے ہو، کہاں پہ رہتے ہو؟ 90% سندھ سیلاب میں ڈوب گیا. کراچی کا اس وقت 70% حصہ رواندا، آپ روڈ پہ گاڑی چلا سکتے ہیں، نہ اس گلی میں آپ گزر سکتے ہیں. پورے سندھ کا مجموعی طور پر یہی حال ہے. پنجاب سیلاب میں ڈوب گیا. وفاق نے کیا کیا سوائے تسلی دینے کے، سوائے ان کے بارے میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے، سوائے جھوٹ بولنے کے؟ میں سمجھتا ہوں، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ کبھی ہم پکارتے تھے وزیر اعظم کو، پکارتے تھے ہم آرمی چیف کو، پکارتے تھے ہماری مدد کو آئیں. یہ حکمران ہماری نہیں سنتے. ہم چیف جسٹس کو پکارتے تھے کہ آپ ہی انصاف کریں. اب کس کو پکاریں؟ ہمیں کہیں دور دور تک کوئی ایسا ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے والا کہیں کوئی نظر نہیں آتا. میں پاکستانی عوام کو اس سے قبل، میں تقریباً مجھے 50 سال ہو گیا میں کاروبار میں ہوں، میں نے اتنا دکھی پاکستانی عوام کو، پاکستانی تاجروں کو میں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا. کہیں کوئی دروازہ نہیں ہے جو جا کے کھٹکھٹائیں، کوئی صاحبان نہیں ہے جس کے نیچے جا کے پناہ لیں. کیا کریں؟ کون سا دکھ نہیں ہے عوام کو؟ روزانہ کچن میں ان گنت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا پکائیں اور کیا کھائیں. کاروبار سکڑ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور مافیاز کا راج ہے. اب دیکھیں، دودھ ہے، مرغی ہے، یہ سبزیاں ہیں، مافیاز نے راج کیا ہوا ہے، جو مرضی ریٹ نکالتے ہیں. کبھی ہم دیکھتے تھے چھاپے پڑتے تھے، مجسٹریٹ چلے گئے، انہوں نے چھاپے مارے، ریٹ کنٹرول کر لیا. آج چھاپے مارنے کی بجائے انہوں نے اپنے ماہانہ رقم باندھ لی ہے، کہیں 10,000 کی، 15,000 کی، 20,000، ہر جگہ ایک. تاجر برادری کو تو ایک اور بھی مسئلہ ہے، پرچی بھتہ سسٹم کے اوپر بڑا جو ہے تحفظات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت پرچہ بھتی جو یہ بھتہ سسٹم ہے، اس کے اوپر حکومت نے ایک پورٹل بھی بنایا، تو شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص بھتے کی پرچی وصول ہوتی ہے، ایسے میں اگر وہ پورٹل پہ جا کے اپنی شکایات درج کرتا ہے، تو حکومت کوئی ساتھ دے رہی ہے تاجر برادری کا اس میں؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے کیمرے لگائیں، چلے لگا لیے، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، اس کا فوٹیج نکل آیا، کوئی پکڑے بھی تو صحیح، کوئی ہاتھ بھی تو آئے، کیونکہ اکثر مجرم وہیں کے نکل آتے ہیں جو قانون کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو اسی طرح بھتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم سے کو پوچھے اس کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے روکنا ہے. قانون کے لوگ ہی ہوتے ہیں. دیکھیں، ہر جرم کی سرکوبی کے لیے کچھ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. مثال بھتہ ہے، یہ رینجرز کا ٹاسک ہے، پولیس کا نہیں ہے، پولیس کے بس کی بات بھی نہیں ہے. 4 ٹاسک رینجرز کے تھے: دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ. یہ رینجرز ہی نے روکا انہیں، پولیس کا تو ٹاسک بھی نہیں تھا. کیوں رینجرز کو سندھ میں اگر آپ نے رینجرز کو تعینات کیا ہے تو اسے اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ 90 ڈیز کسٹڈی کے اختیارات دیں انہیں. تو کیا ہم اسے حکومت کی جانب سے لالی پاپ سمجھیں؟ جو یہ پورٹل سسٹم بنایا گیا ایک لالی پاپ ہے تاجروں کے لیے؟ کچھ نہیں، اس سے بھتہ رک ہی نہیں سکتا. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پورٹلز بننا مقدم نہیں کرتی. اگر اس طرح کا پورٹل سسٹم کام کر بھی رہا ہے تو اس کے ورکنگ کرنے کا کوئی پرپس سامنے نظر نہیں آ رہا. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، خالی نقشے بنا دینے سے کوئی عمارت نہیں بن جاتی، اس کے لیے تعمیراتی کام بھی تو ہو نا. صرف پورٹل بنانے سے بھتہ خور کے گلے میں پھندا نہیں جاتا. اس کو پکڑنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ پولیس کے پاس نہیں ہے، پولیس کے پاس جرت نہیں ہے، پولیس کے پاس ٹریننگ نہیں ہے، پولیس کے پاس ان کو پکڑنے کی ول نہیں ہے، پولیس مشق نہیں ہے پولیس کے پاس. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام اسٹریٹ کرائم جو کہ چھوٹا جرم ہے اس کی روک تھام ہو نہیں. وہ جو ایک ہولناک، خوفناک جو طریقہ کار ہیں بھتہ خوروں کے، اس کو کیسے روکیں گے؟ اس میں اب تو انہوں نے جدید شکل اختیار کر لی ہے،
وہ تو جو ان کے اصل سرغنہ ہیں وہ تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، کوئی دبئی میں، کوئی ایران میں، کوئی مسقط میں، وہاں سے کالیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ان کے لوگ بھتہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر وہ آن لائن پیسہ منگوانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو پولیس کے بس کی بات ہے۔ یہ پورٹل وورٹل بنانا یہ طفل تسلیاں ہیں، اس کے کوئی نتائج نہیں آئیں گے۔ جی اچھا، دوسری جانب آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان میں سال 2025 اور 26 میں مہنگائی دوبارہ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجلی پر سبسڈی کے خاتمے، ٹیرف کے معمول پر آنے سے دباؤ بڑھے گا، اور تیسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ علاقائی کشیدگی بھی خطے کی معاشی ترقی کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ سر اس پوائنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کے سارے جو اشاریے ہیں، جو سارے اس کے اہداف ہیں، جو اس کی پریڈکشنز ہیں، وہ سب آئی ایم ایف اپنے مفاد میں پیش کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ، میں نے آپ سے کہا نا کہ سود خور کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، چاہے بینک ہو، چاہے عام آدمی ہو، اس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ اگر یہ مہنگائی کی اگر وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں تو پھر آئی ایم ایف ریلیکس کرے، قرضوں میں ریلیف دے، یہ جو ٹیکسوں میں ریلیف دے۔ وہ آپ دیکھیں کہ جو حکمران ہیں وہ تو ان کے للے تو آئی ایم ایف نہیں روکتا۔ یہ ابھی ایف بی آر کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی گاڑیاں اس وقت، نئی گاڑیاں چمکتی دمکتی آپ دیکھیں ٹیکس آفس کے سامنے کھڑی ہیں لائن کے ساتھ۔ آئی ایم ایف نے اس پر تو اعتراض نہیں کیا۔ ہماری روٹی پر، ہماری دال پر، ہمارے نان نفقے پر تو اتنے قطغن ہیں کہ ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے سے جڑے رہیں اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، کیونکہ ابھی ہم بات کریں گے تنخواہوں کے حوالے سے۔ تنخواہ دار طبقہ جو اس وقت شدید پریشانی اور بحران کا شکار، اس میں خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں۔ ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز ٹو دی شور۔ جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے خاص کر کے معاشی اشاریوں کے حوالے سے، لیکن وہی دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشی اشاریے اگر اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے یا ایک عام عوام کو ریلیف فراہم ہو سکتا ہے، ایسے میں سب سے اہم کردار جو ہوگا وہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ پر ہوگا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی اگر بات کریں تو وہاں ہمارے سارے معاملات وہیں بارڈر مینجمنٹ پر آ جاتے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر راداریوں کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں۔ ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اسد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم کریں گے اگین آپ کو شو میں۔ اسد محمود صاحب، ظاہر ہے تمام تر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر بارڈر سسٹم کو مینج نہیں کیا گیا تو وقتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ ریلیف تو نظر آتا ہے، لیکن کوئی حل جو ہے نا وہ مستقل طور پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں اور کیا کیا پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں، ایسے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے ہم بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکیں؟ بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک سے چلے آپ بارڈر مینجمنٹ کی بات کی نا، لیکن بارڈر مینجمنٹ کا کوئی اس طرح کا امپیکٹ تو نہیں ہے نا آپ کی اکانومی کی۔ اگر آپ بات کریں اکانومی کے تو اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک لحاظ سے جڑی ہے۔ دیکھیں نا، اگر اس ملک میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ہر سال آپ کوئی، اب پہلے تو آلموسٹ کو ہم 21-2200 ارب روپے ہم آئی پی پیز کو دے رہے تھے جو ان کی کیپیسٹی چارجز کی مد کے اندر آتے تھے۔ اب مختار صاحب، یہ کوئی چھوٹی رقم تو ہے کوئی نہیں۔ اس وقت بھی میرا خیال ہے 1600-1700 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی مد کے اندر دینا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر پاکستان کی بجلی فرینکلی اسپیکنگ سب سے بڑی، سب سے مہنگی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آگے کیا ہوا دیکھیں نا، اب یہ سارے کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس حکومت کو، چاہے وہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہ کروں یا ایون صوبائی حکومتوں کی بات کروں، ان کو عام لوگوں کے لیے بڑا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر چیز کا حل ڈھونڈ لیں کہ فلاں ٹیکسیشن کر دو، فلاں ٹیکسیشن بڑھا دو، سو مچ سو۔ آپ یہ دیکھیں نا، سندھ کے اندر بھی میں نے سنا ہے کہ جس طریقے سے موٹر سائیکل والے ہیں، گاڑیوں والے ہیں، ان کے اوپر جو چالان کر رہے ہیں، اور چالان کے جرمانے کی تو کوئی لمٹ ہی ایک لحاظ سے نہیں ہے نا۔ مطلب آپ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے کوئی ایک مختلف درجے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ایک لحاظ سے چالان کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا حکومت یہ ساری فیسلٹیز، روڈ نیٹ ورک، انفراسٹرکچر کی بات کریں، کیا وہ کر رہے ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ سو مچ سو پنجاب کے اندر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس سال 10 سے
12 अरब रुपए अपने बजट के अंदर रखें कि हम लोगों के चालान करके वसूल करेंगे, तो दिस इज नॉट द वे। आगे चलिए आप, सफर इतना महंगा हो गया है जिसका अंदाजा नहीं है। यानी आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है मोटरवे के ऊपर, आप ये देखें पर किलोमीटर ऑलमोस्ट को 3.5 किलोमीटर आप जो है ना वो 3.5 रुपए पर किलोमीटर आप टैक्स एक लिहाज से पे कर रहे हैं। इन हुकूमतों को बड़ा सीरियसली आवाम दोस्त, आम लोग दोस्त तरह के इकदाम इनको उठाने की जरूरत है। फैक्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, अभी अतीक मीर साहब को भी सुन रहा था, नेचुरली हर बिजनेसमैन तो परेशान तो है। ये किसने करना है? ये करना है इन मौजूदा हुकूमतों ने, चाहे सूबों के अंदर हैं चाहे वो सेंटर के अंदर मौजूद हैं। नो आई वुड से कि एक तो ये देखना है, फिर दूसरी चीज है कि जी आपकी इंपोर्ट बेतहाशा हो गई हैं और एक्सपोर्ट जो है वो गिरती जा रही हैं। सो दैट मीन दैट हु इज रिस्पांसिबल? सर्टनली अगेन द फेडरल गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, आपकी सूबाई हुकूमतें उनकी पॉलिसीज, उनके ऊपर उनको बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है। अच्छा भी ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि डॉलर को उन्होंने ऑलमोस्ट को 282, 283 पे कंट्रोल एक लिहाज से रखा हुआ है। एक 282 रुपए, 283 कह लें आप पाकिस्तानी रुपये है। लेकिन उससे हट के मैं ये फील करता हूं कि हमें ये जो महंगाई का ग्राफ है इसको किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा। आटा, चीनी, दालें, यानी आप सोचें टमाटर कितने 5 रुपए किलो। हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि जी इश्तिहारी मुहिम तो एक जानिब नजर आती है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर हमें अच्छे की खबरें सिर्फ आ रही हैं, लेकिन आम आवाम तक कोई रिलीफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर। That is the problem and it is worrisome for everybody। देखिए आपका नौजवान, मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि हम अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल की गारंटी दे रहे हैं। मतलब आप देखें सारा जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो, उनका सर्वे करो, 90% कहते हैं कि हम तो बाहर चले जाना, बाहर जाके करेंगे। बाहर के भी हालात ऐसे नहीं हैं मुख्तार साहब, मैं आपसे बताऊं बाहर के हालात बड़े खराब हो चुके हैं। आप वीजा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स वीजा अप्लाई करते हैं, अगले वीजा को नहीं देते किसी को, ठीक है, अखराजात आपके क्लास से अलग हैं। अच्छा आगे देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी फीसों का एक सेमेस्टर 2-2 लाख, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और कुछ और बेहतर यूनिवर्सिटी वो तो ऑलमोस्ट को 3 लाख रुपए पर सेमेस्टर, यानी 6 लाख रुपए तो आप सालाना आप ये दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को। सर आपको नहीं लगता पाकिस्तान में भी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें लाख से कम में तो कहीं पे भी कोई सिलसिले नहीं होते? तो अगर हम वैसे कंपैरिजन करें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से, तो फिर तो बंदा ही कहता है जब खर्चा कर ही रहे हैं तो ज्यादा खर्च करके किसी अच्छी जगह से कर लिया जाए। नहीं मुख्तार साहब, एक मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी सूरत के अंदर भी चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनकी फीसें हर हाल में उन्होंने कंट्रोल करना है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा बिजनेस यानी एजुकेशन का बन चुका है, मेडिकल का बन चुका है, और साथ ही फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तालीम को जो आप देख रहे हैं सारे का सारा मतलब व्हाट हु हैज टू कंट्रोल इट, इनको किसने काबू करना है? देखे ना, अगर एक डॉक्टर है 5 साल वो पढ़ता है और 1.5 करोड़ रुपया वो फीस ले रहा है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आप बताएं एक बच्ची अगर 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके वो MBBS करता है, तो डू यू थिंक कि उसके अंदर ये होगा कि नहीं मैंने आम लोगों की खिदमत करनी है, मेरी फीस ज्यादा नहीं होनी चाहिए? हर का एक इम्पैक्ट एक लिहाज से आ रहा है। देखे ना पेट्रोल के ऊपर अगर इस वक्त 262-263 रुपए लीटर है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कम से कम 110-115 रुपए जो है वो टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट को अपने बेमहाबा अखराजात को कंट्रोल करने की जरूरत है। गुजरा जाते हैं उनके साथ गाड़ियों का एंटराज होता है, गवर्नर्स को देखें, चीफ मिनिस्टर्स को देखें, और अगर इनको मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि भाई आप फील करते हैं कि आपको वाकई को बड़ा खतरा है, तो भाई आप ये अपॉइंटमेंट लेते क्यों हैं? ये भी बात एक लिहाज से आती है। तो आप उससे कि मुख्तार साहब देयर आर लॉट मैनी इफ्स एंड बट्स, इस गवर्नमेंट को, इन गवर्नमेंट्स को बहुत कुछ करने की जरूरत है, पर अनफॉर्चुनेटली वो जिसको कहते हैं ना एक लैक ऑफ विल नजर आती है, नॉट एट द पार्ट ऑफ पीपल बट एट द पार्ट ऑफ, मैं समझता हूँ हुकूमतों के। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और हुकूमत को उसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद महमूद, दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अतीक मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का। और जैसे कि प्रोग्राम में मईशत के हवाले से हम गुफ्तगू तो कर रहे थे, लेकिन वही एक सवाल जन्म लेता हुआ दिखाई देता है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी कारकर्दगी एक सवाल निशान नजर आती है, वहीं दूसरे जानब हम देखते हैं कि जी मईशत को कंट्रोल करने के लिए या मईशत की बहाली के लिए एक आम आवाम को कितना रिलीफ मिलता है, ये भी हुकूमत पर एक सवालिया निशान
निशान बन चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह होगी आपसे फिर कल मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।